अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 3। अलीना अपनी दोस्त नगीन के यहाँ पार्टी पर जाने की तैयारी कर रही थी। उसने पिंक स्लीवलेस शर्ट के साथ ब्लू कलर की टाइट जीन्स पहन रखी थी। शर्ट का गला आगे और पीछे से इंतहाई डीप था। शर्ट इतनी छोटी थी कि उसके पेट का हिस्सा बार बार नुमायां हो रहा था। उसने फुल मेकअप के साथ बहुत नफीस ज्वेलरी पहन रखी थी। स्टेप्स में कटे छोटे छोटे बालों को ऐश कलर की स्ट्रीकिंग से मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई थी। उसने अपने वेल फर्निश्ड बेडरूम के खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल पर कतार में रखी कीमती और इम्पोर्टेड परफ्यूम्स में से एक उठाकर अपने ऊपर स्प्रे किया। उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुला और उसकी मां नुदरत बेगम कमरे में दाखिल हुई और उसकी तरफ खशमगीन निगाहों से देखने लगी। मैंने तुम्हें ये बेहुदा लिबास पहनने से मना किया था, तुम समझती क्यों नहीं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नुदरत बेगम ने गुस्से से कहा, मामा, आपको एतराज़ किस बात पर है? मेरे मॉडर्न ड्रेसेस पहनने पर या फिर लोगों की बातों पर? अलीना ने तुनक कर जवाब दिया, कभी खुद सुना करो लोग क्या क्या बातें करते हैं। नुदरत बेगम ने कहा, उफ़ो, कैसी बातें करते हैं? अलीना ने झुंझला कर पूछा, क्या तुमने परसों मिसेस सत्तार की बातें नहीं सुनी थीं, जो वो मुझे और तुम्हें सुना कर गई थीं कि आजकल माएँ खुद तो बड़ी नमाजी और पर्दादार बनी फिरती हैं और बेटियां इस तरह के नंगे और बेहुदा लिबास पहनती हैं कि देखकर शर्म आती है। नुदरत बेगम ने मुंह बनाकर कहा, उन्होंने ये बातें मुझे और आपको तो नहीं की, वो तो एक जनरल सी बात कर रही थीं। अलीना ने लिपस्टिक को ब्रश के साथ ठीक करते हुए कहा, अलीना, तुम समझती क्यों नहीं हो या फिर जानबूझकर समझना ही नहीं चाहती? नुदरत बेगम ने खफगी से कहा, मामा, आपकी दूसरी बात ज्यादा ठीक है, इसलिए कि ये मेरी जिंदगी है, अच्छी या बुरी इसे मैंने ही गुजारनी है। मुझे लोगों की पसंद और नापसंद की कोई परवाह नहीं। मैं वही ड्रेसेस पहनूंगी जिनका फैशन है और जो मुझे पसंद हैं। उसने कदरे ढिठाई से कहा, इसे तुम लिबास कहती हो, जो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा भी ढंग से नहीं ढांप रहा। तुम तो मेरी बेइज्जती करवाने पर तुली हो। हम सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों की परवाह करनी पड़ती है। नुदरत बेगम ने गुस्से से उसकी शर्ट को कंधे से खींचकर कदरे तौहीन आमेज लहजे में कहा। अलीना को माँ की हरकत पर सख्त गुस्सा आया और वो कंधा झटक कर पीछे हटी। आप करें लोगों की और उनकी बातों की परवाह, मेरे पास ना तो आपकी और ना लोगों की फजूल बातें सुनने का वक्त है। वो गुस्से से माँ की तरफ देखते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। नुदरत बेगम गुस्से और बेबसी से उसकी जानिब देखती रह गईं और बड़बड़ाने लगीं, ये लड़की जलील करा के ही रहेगी, हर बात में अपनी मनमानियां करती है। नुदरत बेगम गुस्से से पेचो ताप खाती रहीं और वो अपनी होंडा सिविक ड्राइव करती हुई इंतहाई तेजी से कोठी के गेट से बाहर निकल गई। मेरी जिंदगी तो इसने अजाब में डाल रखी है। बाप और भाई खुद अमेरिका जाकर बैठे हैं और इसको मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। बात में हर बात की जिम्मेदार मैं होंगी। नुदरत बेगम गुस्से से बड़बड़ाती रहीं, अजरा, मुझे पानी का गिलास दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। नुदरत बेगम ने मुलाजमा को आवाज़ दी और अपनी उंगलियों की पोरों से अपनी कनपटियों को दबाने लगीं। रात गहरी हो रही थी। डिफेंस में वाक़े इंतहाई जदीद और वसी और अजीम शान घर में पार्टी मुनक़िद हो रही थी। नगीन के वालिद सिविल सर्वेंट थे और अपनी प्रमोशन के सिलसिले में वो पार्टी दे रहे थे। पार्टी में गैर मुल्की मेहमानों के अलावा इंतहाई मॉडर्न और फैशनेबल मर्द व ख़वातीन जमा थे। सबका ताल्लुक़ सोसाइटी के अपर क्लास से था। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन, उनकी बीवियां, आर्मी ऑफिसर्स, NGO वर्कर्स, बिजनेस क्लास के अलावा सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। अलीना अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी पार्टी अटेंड कर रही थी और इस क्लास के नॉर्म्स और मैनर्स देखकर इंतहाई मुतासिर भी हो रही थी और चौंक भी रही थी।
اس کی جب سے نگین سے دوستی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ کانشیس ہو گئی تھی۔ نگین کی باتوں، اٹھنے بیٹھنے، ڈریسز پہننے اور سوسائٹی میں موو کرنے، ہر ایک بات میں اپنا مخصوص اسٹائل تھا جو اسے دوسرے اسٹوڈنٹ سے منفرد کرتا تھا، اور الینا اس سے متاثر ہو کر لاشعوری طور پر وہی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ نگین کی فرینکنس اور اعتماد سے بہت متاثر تھی۔ اس کے والدین اپر میڈل کلاس سے ترقی کر کے امیر طبقے میں شامل تو ضرور ہو گئے تھے، مگر ان میں اور ایلیٹ کلاس کے مینرز میں بہت فرق تھا۔ اس کی ماں کی سوچ ابھی بھی دقیانوسی اور روایتی تھی، جسے وہ مذہبی کہتی تھیں۔ وہ ہر کام میں دوسروں کی باتوں اور دوسروں کے تانوں کا خیال رکھتیں، مگر نگین کی کلاس میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ہر ایک کو لبرٹی تھی، جو جس طرح چاہے موو کرے۔ پارٹی میں بہت سی لڑکیوں نے اس قدر بیہودہ اور آؤٹ ڈریسز پہن رکھے تھے کہ ان کو دیکھ کر شرمندگی بھی ہوتی تھی اور حیرت بھی، مگر اس نے آبزرو کیا کہ کوئی بھی مرد اور عورت ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا تھا۔ الینا کے لیے یہ باتیں بہت عجیب تھیں۔ نگین نے خود وائٹ اور بلیک ٹاپ کے ساتھ انتہائی عجیب سا بلیک ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ میٹل کی ہیوی جیولری کے ساتھ وہ سب میں منفرد بھی لگ رہی تھی اور عجیب بھی، مگر وہ بہت پر اعتماد تھی۔ آؤ، میں تمہیں مہمانوں سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں، نگین نے الینا کو کہا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ممی اور ڈیڈی سے متعارف کرایا۔ وہ بالکل بھی نگین کے والدین معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ انتہائی ینگ، اسمارٹ، ویل ڈریسڈ اور ویل گرومڈ۔ ممی اور ڈیڈی دونوں کے ہاتھوں میں بیئر کے گلاس تھے اور وہ مزے سے آہستہ آہستہ سپ لیتے ہوئے مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی ممی ایک NGO چلاتی تھیں۔ ان کا اپنا وسیع حلقہ تھا۔ الینا کو انہوں نے سر سے لے کر پاؤں تک بغور دیکھا اور پھر مسکرانے لگیں۔ نگین، یور فرینڈ از ویری کیوٹ، نگین کی ممی مسز جواد نے مسکرا کر کہا تو دونوں مسکرا دیں۔ اسی لمحے اسد مسٹر اینڈ مسز جواد کے پاس آیا۔ ہیلو، آئی ایم سوری، آئی ایم اے بٹ لیٹ، اسد نے جواد احمد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، آئی نو یو آر اے بزی بزنس مین، جواد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہائی نگین، ہاؤ آر یو، اسد نے مسکرا کر نگین سے کہا۔ فائن، نگین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسد نے چونک کر الینا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں گہرا استفہام تھا۔ شی از مائی فرینڈ الینا، اینڈ الینا، دس از مسٹر اسد ظہیر الدین، ڈیڈز فرینڈ، نگین نے اس کا تعارف کرایا۔ ینگ فرینڈ، ناٹ اولڈ، اسد نے جلدی سے کہا تو سب نے بھرپور قہقہا لگایا۔ ہائے، الینا نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہائے، ہاؤ آر یو، اسد نے اس قدر تکلفانہ انداز میں کہا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتا ہو۔ الینا اس کے انداز پہ بہت حیران ہوئی۔ فائن، الینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویٹر ایک ٹرے میں بیئر اور وسکی کے گلاس لے آیا۔ اسد اور نگین نے بلا جھجک بیئر کے گلاس اٹھا لیے اور الینا نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر ایک دم کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہ جانے کہاں سے مما کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا اور اس نے گہری سانس لی۔ اسد اور نگین مزے سے بیئر پی رہے تھے اور الینا حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے الکوہل کے بارے میں جو کچھ سنا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ اسد مدہوش ہو رہا تھا، نہ نگین، نہ ہی اس کے ممی ڈیڈی اور دوسرے مہمان۔ تقریباً سب لوگ ہی پی رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں وسکی تھی، کسی کے وائٹ وائن اور کسی کے بیئر۔ الینا کا حلق خشک ہونے لگا اور اس نے پیپسی کا گلاس ایک ویٹر سے لیا۔ اسد نگین سے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ اسے آہستہ آہستہ بتا رہی تھی۔ اسد نے الینا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ از شی یور یونیورسٹی فرینڈ؟ اسد نے مسکرا کر پوچھا۔ او یس، ہم دونوں MBA کر رہے ہیں، نگین نے بتایا۔ آج سے پہلے ان کو یہاں نہیں دیکھا؟ اسد نے پوچھا۔ یس، اٹس ہر فرسٹ پارٹی، نگین نے بتایا۔ آر یو انجوائنگ؟ اسد نے الینا سے پوچھا۔ یس یس، الینا نے مسکرا کر جواب دیا۔
مسٹر اینڈ مسز جواد مہمانوں کو ریسیو کرنے میں مصروف تھے۔ نگین اسد اور علینا کے ساتھ باتوں میں ایکسکیوز می آئی ایم جسٹ کمنگ۔ نگین دونوں کو چھوڑ کر ایک ینگ ہینڈسم لڑکے کی جانب چلی گئی جو سگار کے گہرے کش لے رہا تھا۔ ہائی وقاص، ویئر یو ور؟ نگین نے والہانہ انداز میں اس لڑکے سے پوچھا۔ آئی نو یو ویٹنگ فار می، سوری ہنی آئی واز بزی۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یو ور بزی ود یور فرینڈز ایز یوزول۔ نگین نے جلدی سے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے منہ بنا کر کہا، سویٹی آئی ایم سوری، اور وقاص نے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ علینا دونوں کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نگین کے والدین چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور کسی نے بھی برا نہیں منایا تھا۔ یہ نگین کا فیونسے ہے، اسد نے علینا کو بتایا، جس نے شاید علینا کے چہرے پر انتہائی حیرانگی کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ آئی سی، علینا نے جواب دیا۔ اسد علینا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نگین اور وقاص ان کی جانب آ گئے۔ اسد ان کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ علینا، دس از وقاص، مائی فیونسے۔ نگین نے مسکرا کر وقاص کا تعارف کرایا۔ ہائے، وقاص نے علینا کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ دس از مائی فرینڈ۔ نگین نے علینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویری کیوٹ اینڈ۔ وقاص نے مسکرا کر علینا کی جانب دیکھا۔ علینا اس کے دیکھنے کے انداز سے قدرے گھبرا گئی۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا، وہ گھبرا گئی۔ نگین پلیز لسن۔ اس کے ڈیڈی نے اچانک اسے پیچھے سے آواز دی، ایکسکیوز می۔ نگین ایکسکیوز کرتی ہوئی ڈیڈی کی جانب چلی گئی۔ علینا کو وقاص کے ساتھ کھڑے ہونے میں قدرے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وقاص کو بھی اس کی گھبراہٹ کا اندازہ ہونے لگا اور وہ اس کو یوں نروس دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نگین کی فرینڈ اس قدر پریٹی اور چارمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یو آر ویری ڈفرینٹ فرام نگین۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے ویٹر سے وسکی کا گلاس لیا۔ ویل یو ٹیسٹ اٹ؟ وقاص نے وسکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، جسٹ فیل فری۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے کلون، سگار اور وسکی کی اسمیل سے اس کو چکر سا آنے لگا۔ ایکسکیوز می؟ علینا نے اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے بازو کو پیچھے ہٹایا اور وہاں سے چلتی ہوئی ایک جانب چل دی۔ وسیع عریض لان برقی قمقموں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک جانب باربیکیو کا انتظام تھا اور دوسری جانب چائنیز ڈشز اور ہلکی دھنوں سے مسرور کن رومانوی ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی کھانے پینے، باتیں کرنے اور ہنسنے ہنسانے میں مصروف تھا۔ علینا اپنے آپ کو قدرے تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس کی جانب جانا اور اس میں ہونا اسے قدرے مشکل لگنے لگا۔ نگین زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ سانولی رنگت، گھونگھریالے بال، موٹے ہونٹ، پتلا لمبا چہرہ، بڑی آنکھیں، کچھ بھی پرکشش نہیں تھا، مگر اس کے سٹائلز اور اس کی کلاس کے مینرز اسے ساری یونیورسٹی میں ایک ایسی انفرادیت بخشتے تھے جو علینا میں مفقود تھی۔ علینا دراز قد، خوبصورت، سمارٹ اور بہت پرکشش تھی، مگر اندر ہی اندر وہ نگین سے کمپلیکس محسوس کرتی تھی۔ اس میں نہ تو اپنے والدین اور فیملی کی ویلیوز اسٹرانگ تھیں اور نہ ہی کوئی اس کی اپنی اخلاقی قدریں تھیں۔ وہ نگین کی جن باتوں کو پہلے ناپسند کرتی، بعد میں خود ہی ان کو فالو کرتی۔ وہ اپنی کلاس میں مس فٹ تھی کیونکہ اپنی کلاس کی منافقت اسے پسند نہیں تھی۔ نگین کی کلاس کی لبرل سوچ اور لائف سٹائل اسے بہت پسند تھا۔ کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن یہاں آ کر اور خصوصی طور پر وقاص سے مل کر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر ایک اضطراری کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اسد اسے تنہا دیکھ کر اس کی جانب آ گیا۔ آر یو آل رائٹ؟ اسد نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ یس آئی ایم فائن، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اور نگین کہاں ہے؟ اسد نے پوچھا۔ شی از بزی، علینا نے مختصراً جواب دیا۔ مے آئی ہیلپ یو؟
If you have any. اسد نے اس کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھ کر شستہ لہجے میں پوچھا. نو تھینکس. الینا نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا. اوکے انجوائے یور سیلف. اسد نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا. الینا اسے دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی. وہ پوری گیدرنگ میں سب سے منفرد لگ رہا تھا. خوبصورت، اسمارٹ، ویل گرومڈ. اس میں وقاص جیسی نہ تو کوئی چھچوری بات تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی بےہودگی و ہوس. وہ اس سے قدرے متاثر ہونے لگی. اس کی باتوں میں اور اس کی چال میں ایک عجیب سا شاہانہ انداز تھا. اس کے دل و دماغ میں وسعت تھی. اس نے اس کے ننگے بازوؤں کو ایک بار بھی گھور کر نہیں دیکھا تھا جس طرح وقاص نے انہیں بےہودہ انداز میں چھونے کی کوشش کی تھی. اسد کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا گفتگو کر رہا تھا اور الینا کی نظریں مسلسل اس پر ہی تھیں. وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہی تھی. ایک ویٹر اس کے پاس سے گزرا. اس کی ٹرے میں بیئر کے گلاس تھے. ویٹر نے اسے خالی ہاتھ دیکھ کر ٹرے اس کی جانب بڑھائی. وہ پہلے ہچکچائی اور پھر ایک گلاس پکڑ لیا. ویٹر وہاں سے چلا گیا. وہ کچھ لمحے سوچتی رہی اور ارد گرد کے سب لوگوں کی جانب نظر دوڑائی. سب کے ہاتھوں میں یہی گلاس تھے اور وہ سب نارمل انداز میں کھڑے تھے. کیا اس سے واقعی کچھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کو پی کر کوئی بھی مدہوش نہیں ہوتا؟ اس کے ذہن میں ایک کشمکش سی جاری ہو گئی اور مختلف سوالات ابھرنے لگے. اسے ٹیسٹ تو کرنا ہی چاہیے. اس نے دل میں سوچا اور جلدی سے ایک سپ لیا. اسے عجیب سا ٹیسٹ محسوس ہوا. گلے میں تھوڑی کڑواہٹ. پھر اس نے 2-3 سپ اور لیے اور پھر تھوڑی سی اور پی کر باقی گلاس واپس ویٹر کی ٹرے میں رکھ دیا. اسے اپنے اندر عجیب سی سرشاری محسوس ہونے لگی. وقاص کے بارے میں سوچ سوچ کر جو تلخی اور اضطراب اس کے اندر پیدا ہوا تھا وہ ایک دم غائب ہو گیا. اسے اپنا ذہن ہلکا پھلکا اور ریلیکسڈ سا محسوس ہونے لگا. اس کا غصہ اور اضطراب ختم ہو گیا. وہ سب کی جانب مسکرا کر دیکھنے لگی. ہائے ہنی، یو آر ہیئر. وقاص اچانک گزرتا ہوا اس کی جانب آیا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی. وقاص کو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ حیرت ہوئی کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ قدرے خفگی میں اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی. یو نو یو آر سو پریٹی. وقاص نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ مسکرا کر قہقہا لگانے لگی اور اس کے ساتھ لگ گئی. وقاص اس کے سفید خوبصورت مرمری بازوؤں پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ مسکراتی رہی. وقاص یو آر ہیئر. نگین نے اچانک پیچھے سے آ کر کہا تو وہ جلدی سے الینا سے علیحدہ ہو گیا. یور فرینڈ. وقاص نے کچھ کہنا چاہا. الینا آر یو اوکے؟ نگین نے حیرت سے پوچھا. آئی تھنک شی از ناٹ. وقاص نے جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا. نگین کو محسوس ہونے لگا کہ وہ کچھ نارمل نہیں تھی. الینا ٹائم بہت ہو رہا ہے. میرا خیال ہے تمہیں اب گھر جانا چاہیے. نگین نے اس کی نیم مدہوشی والی حالت دیکھتے ہوئے کہا. یس آئی تھنک. الینا نے کہا اور نگین اسے اس کی گاڑی تک چھوڑنے آئی. آر یو اوکے؟ نگین نے پھر سے پوچھا. یس آئی ایم فائن. اور اس کو ہاتھ ہلاتی ہوئی گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی باہر نکل گئی. رات کا 1 بج رہا تھا جب الینا گھر پہنچی. نصرت بیگم اس کی گاڑی کی آواز سن کر اپنے بیڈ روم سے انتہائی غصے میں لاؤنج میں آئیں. یہ وقت ہے گھر آنے کا. شریف لوگوں کی بیٹیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے جو تمہارے ہیں. نصرت بیگم نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا. الینا نے مسکرا کر ماں کی جانب دیکھا اور اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گئی. نصرت بیگم غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہیں اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں. الینا روم لاک کر کے بیڈ پہ لیٹ گئی. اسد اس کے حواسوں پہ چھایا ہوا تھا اور اسے ہر جانب وہی دکھائی دے رہا تھا اور وہ اس کی خیالی شکل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. اس کا جسم قدرے سست ہو گیا تھا اور اس پر غنودگی سی چھانے لگی. وہ اسد کو تصور میں لیے سو گئی. نصرت بیگم عذرا کو دوپہر کا کھانا تیار کرنے کو کہہ رہی تھی جب مسز ستار مسکراتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں. درمیانی عمر کی دراز قد قدرے فیشنیبل مگر دوپٹے کو سر پر لیے وہ تھوڑی سی مذہبی نظر آ رہی تھیں. آئیے مسز ستار.
ندرت بیگم نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، عذرا تم کھانا بنا لو اور ہاں مسز ستار کے لیے چائے بھی لے آؤ۔ ندرت بیگم نے کہا، ارے رہنے دیجیے، تکلف کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی دور سے تو نہیں آئی۔ مسز ستار نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آئیے تشریف رکھیے۔ ندرت بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، علینا کہاں ہے؟ مسز ستار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ سو رہی ہے۔ ندرت بیگم نے قدرے شرمندگی سے جواب دیا، اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ مسز ستار نے حیرت سے کہا، ہاں وہ رات کو پارٹی پر گئی تھی۔ ندرت بیگم نے کہا، میرا خیال ہے رات کا 1 بج رہا تھا جب میں نے اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنی، میرا تو دل ہی گھبرا گیا، فوراً آپ کی طرف دھیان گیا۔ خدا خیر کرے، اکثر رات کو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، لیکن میں نے اپنے ٹیرس سے دیکھا وہ تو علینا تھی، شاید اکیلی ہی گئی تھی۔ مسز ستار نے معنی خیز انداز میں جملے کے آخری حصے پر زور دیتے ہوئے کہا تو ندرت بیگم بوکھلا گئیں۔ ہاں وہ مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی، مگر میرا بی پی بہت ہائی ہوا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ ندرت بیگم نے جلدی سے بہانہ گھڑا، چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاتی؟ مسز ندرت، زمانہ بہت خراب ہے، اکیلی جوان لڑکیوں کا یوں رات گئے پارٹیز سے لیٹ آنا بڑی خطرے کی بات ہے۔ خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شہر کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں۔ مسز ستار نے ظاہراً ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ندرت بیگم نے جواب دیا۔ اچانک علینا کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور وہ رات والے ڈریس میں نیم مدہوشی کے عالم میں چلتی ہوئی باہر آئی اور عذرا کو آوازیں دینے لگیں، عذرا مجھے چائے میرے کمرے میں دے جاؤ۔ علینا نے بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے عذرا سے کہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور شدید نیند کی وجہ سے کھل نہیں رہی تھیں۔ اس نے مسز ستار کو دیکھ کر منہ دوسری جانب پھیر لیا اور عذرا کو کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندرت بیگم مسز ستار کے سامنے انتہائی شرمندہ ہو رہی تھیں، ان کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ مسز ندرت، علینا نے بڑا زبردست ڈریس پہن رکھا ہے، کیا وہ اسی ڈریس میں پارٹی پر گئی تھی؟ مسز ستار نے قدرے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں نہیں، آج کل دراصل یہی فیشن ہے، سب لڑکیاں ایسے ہی لباس پہنتی ہیں۔ مسز ندرت نے اپنی خفت چھپائے ہوئے کہا، خیر سب تو نہیں پہنتی، کچھ زیادہ ہی ماڈرن لڑکیاں ایسے لباس پہنتی ہیں۔ مسز ندرت، ماؤں پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ان کی بچیاں کیا پہنتی اڑتی ہیں اور کہاں گھومتی پھرتی ہیں۔ آپ خود ماشاء اللہ با پردہ اور نمازی عورت ہیں، علینا کو منع کریں۔ سچ بتاؤں، کالونی کی عورتیں بہت باتیں کرتی ہیں۔ مسز ستار نے قدرے ہمدردانہ لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیسی باتیں؟ ندرت بیگم نے چونک کر پوچھا، اب آپ کو کیا کیا سناؤں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ علینا کو آپ خود سمجھائیں، ورنہ جوان بچیوں کی بدنامی ان کے مستقبل کو تاریک کر دیتی ہے۔ مسز ستار نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو ندرت بیگم نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ اب میں چلتی ہوں، مسز ستار اٹھتے ہوئے بولیں۔ بیٹھیے، چائے پی کر جائیے گا؟ ندرت بیگم نے بے دلی سے کہا، ابھی نہیں، پھر کبھی سہی۔ مسز ستار خدا حافظ کہہ کر باہر چلی گئیں۔ ندرت بیگم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ مسز ستار کی باتیں سن کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ وہ غصے میں اٹھ کر علینا کے کمرے میں گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ یہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تمہیں میری عزت کی کچھ پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ مسز ندرت نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ممی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ غصے سے بولی، یہ تمہارے منہ سے کیسی بدبو آ رہی ہے؟ ندرت بیگم نے خفگی سے چونکتے ہوئے پوچھا، میرا گلا خراب ہے اور میں نے اسپرے کیا ہے۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے انہیلر نکال کر انہیں دکھایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ علینا، میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ آئندہ نہ تو تم پارٹیز میں جاؤ گی اور نہ ہی ایسے لباس پہنو گی۔
ندرت بیگم نے غصے سے کہا۔ کیا مسز ستار نے پھر آپ کو باتیں کی ہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ صرف مسز ستار ہی نہیں بلکہ کالونی کے سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور سب ٹھیک ہی کہتے ہیں، کسی کی بھی بیٹیاں یوں رات کو اکیلے نہیں جاتیں، ندرت بیگم نے کہا۔ اچھا، تو مسز ستار یہ کہنے آئی تھیں، یہ ہے ان لوگوں کا اپنا کیریکٹر، ویسے تو بہت مذہبی بنتی ہیں اور دوسروں پر طنز اور تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ آئی ہیٹ مسز ستار اینڈ آل۔ وہ غصے سے الفاظ چبا کر بولتی ہوئی واش روم میں چلی گئی اور ندرت بیگم غصے سے تلملا کر رہ گئیں۔ عذرا ٹرے میں چائے لے کر آئی تھی۔ مسز ندرت نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور غصے سے واش روم کی جانب دیکھتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر ثقلین کو خصوصی طور پر بطور سائیکیٹرسٹ انوائٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین ایک مشہور ماہر نفسیات تھے۔ اس کے علاوہ انسداد منشیات کا ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے تھے۔ نیز نوجوان طلباء و طالبات کو بیرون و اندرون ملک اسلامی و قرآنی تعلیمات کے مطابق نفسیاتی موضوعات اور مسائل پر خصوصی لیکچر دیتے تھے۔ میگزینز اور اخبارات میں اکثر ان کے آرٹیکلز شائع ہوتے تھے جنہیں لوگ بہت دلچسپی سے پڑھتے تھے کیونکہ وہ جدید ریسرچ اور منطقی بنیادوں پر لکھے ہوتے تھے۔ اسٹوڈنٹس پراشتیاق انداز میں ڈاکٹر ثقلین کو دیکھنے اور سننے کے منتظر تھے، اور جب وہ اسٹیج پر آئے تو اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ 32-33 سالہ انتہائی خوبصورت دراز کٹ اسمارٹ نوجوان تھے۔ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈین نے ان کا تعارف کرایا۔ بیرون ملک سے بھی اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کے علاوہ ان کا زبردست حوالہ ان کا مشن نوجوانوں کی گائیڈنس اور ان کا اضطراب دور کرنا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین کو دعوت دی گئی تھی اور وہ اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ میں آج آپ کو لیکچر نہیں بلکہ آپ سے آپ کی پرابلم شیئر کروں گا۔ آپ سوالات کیجئے، میں جواب دوں گا۔ ڈاکٹر ثقلین نے انتہائی شستہ لہجے میں اسٹوڈنٹس کو ڈسکشن کی دعوت دی۔ سر، آج کل نفسیاتی مسائل اتنے زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں جبکہ ماضی کے انسان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی سہولتیں، مگر ان کے نفسیاتی مسائل بہت کم تھے؟ اس کی وجہ؟ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا۔ اضطراب، ڈاکٹر ثقلین نے مختصراً جواب دیا۔ کیسا اضطراب؟ ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ زندگی میں کچھ پانے کا اضطراب، کچھ کر کے نہ پانے کا اضطراب، اور کسی غلطی یا گلٹ سے پیدا ہونے والا اضطراب، اور تیسرے نمبر والا اضطراب سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے، اور یہ اضطراب بہت سی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر ثقلین نے پرمطمئن لہجے میں جواب دیا۔ کیا انسان صرف ان تینوں وجوہات کی بنا پر مضطرب ہوتا ہے؟ ایک لڑکے نے سوال کیا۔ بہت حد تک، ڈاکٹر ثقلین نے جواب دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان مضطرب نہ ہو؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی۔ چلیے یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے اندر کسی نہ کسی قسم کا اضطراب موجود ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کے اندر کسی بھی طرح کا اضطراب نہیں؟ اچھی طرح سوچئے اور پھر مجھے جواب دیجیے۔ ڈاکٹر ثقلین نے اسٹوڈنٹس پر نظر دوڑائی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ سب اپنے آپ کا سیلف انالیسس کرنے لگے۔ ڈاکٹر ثقلین کی بتائی ہوئی تینوں وجوہات کے پیمانے میں اپنے آپ کا تجزیہ کرنے لگے۔ 10-15 منٹ گزر گئے مگر ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیے جن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اضطراب نہیں، ڈاکٹر ثقلین نے مائک میں کہا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ آخری نشستوں میں بیٹھے ایک دبلے پتلے لمبے لڑکے نے پورے اعتماد انداز میں ہاتھ کھڑا کیا۔ ویری گڈ، ڈاکٹر ثقلین نے پرستائش انداز میں تالی بجائی۔ کیا آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے کہا تو وہ دبلا پتلا لڑکا قدرے تیز تیز چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب گیا اور ڈاکٹر ثقلین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہال میں بیٹھے سارے اسٹوڈنٹس انتہائی حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ علی عباس، لڑکے نے
پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ آپ میں سے ابھی کسی نے سوال کیا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان مضطرب نہ ہو؟ اور میں نے اس کا جواب دیا تھا، ممکن ہے اور نہیں بھی۔ اگر یہ نوجوان ہاتھ کھڑا نہ کرتا تو میرا کہا جواب ناممکن غلط ثابت ہوتا۔ علی عباس کا اسٹیج پر آنا ممکن کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ علی عباس آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے اس کے مضطرب نہ ہونے کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ ڈاکٹر ثقلین نے اسٹوڈنٹس کو دعوت دی کہ وہ علی عباس سے سوالات کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اضطراب نہیں ہے؟ میرے خیال میں دنیا کے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اضطراب موجود ہوتا ہے۔ اسٹیج کے قریب بیٹھی رو میں لڑکی، ایک ماڈرن سی لڑکی نے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ اس کا مختصر جواب میرے اندر کنٹینمنٹ یعنی قناعت ہے، علی عباس نے جواب دیا۔ کیسی کنٹینمنٹ؟ کیا آپ زندگی سے کچھ پانا نہیں چاہتے؟ اور کیا آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ناکامی نہیں ہوئی؟ اور کیا آپ سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی؟ کوئی گناہ، کوئی گلٹ آپ کے اندر نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ نارمل انسان نہیں۔ اسی لڑکی نے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ آپ نے ایک ساتھ ہی بہت سے سوالات کر دیے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں ان تمام فیزز سے گزر چکا ہوں اور اب میں مضطرب نہیں ہوں، اور آپ کے سامنے ایک نارمل انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ علی عباس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہر انسان میں تھوڑی بہت کنٹینمنٹ ہے، اور اسی طرح کم یا زیادہ مضطرب بھی ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کیسی کنٹینمنٹ ہے جو آپ کو مضطرب نہیں ہونے دیتی؟ ایک لڑکے نے قدرے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ایسا رول ماڈل جس سے اسے انسپریشن ملتی ہے۔ جب وہ مضطرب ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر اسے سکون ملتا ہے اور اس کے اندر کنٹینمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ میرا رول ماڈل اور میرا آئیڈیل میرے والد ہیں۔ میں ایک مٹی اور اینٹیں اٹھانے والے مزدور کا بیٹا ہوں۔ 10 برس کی عمر میں میری ماں کینسر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گئی۔ ہمارا گھر ایک کمرے، باتھ روم اور کچن پر مشتمل ہے۔ دوسروں کے گھر بنانے والے کا اپنا گھر اینٹوں سے بنا ہے، جس پر ابھی تک سیمنٹ نہیں ہوا۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے جس طرح مجھے پالا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد میرے لیے 2 سوکھی روٹیاں پکاتے اور 2 اپنے لیے۔ ایک وہ اس وقت ناشتے میں کھاتے اور ایک دوپہر کے کھانے کے طور پر اچار یا کسی سالن کے ساتھ کام پر لے جاتے۔ ایک میں اسکول سے واپسی پر کھا لیتا۔ شام کو مزدوری سے واپس آ کر وہ پھر میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بناتے۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا جب ابا 5ویں منزل پر اینٹیں لے کر جاتے ہوئے سیڑھی سے گر گئے۔ ان کو شدید چوٹیں آئیں اور ایک ٹانگ کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی۔ بہت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہی ذریعہ آمدن تھا اور اب وہ بھی ناممکن تھا۔ میں نے کچھ ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دیں اور ابا نے ایک درزی دوست کی مدد سے بیٹھ کر سلائی مشین پر کپڑوں کی سلائی سیکھنا شروع کی۔ بعد میں ٹانگ کے زخم بہت خراب ہو گئے اور ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹ دی۔ ایسے حالات دیکھ کر میں گھبرا جاتا، مگر ابا کے چہرے پر نہ کبھی دکھ کے آثار نمایاں ہوتے، نہ کبھی زبان سے کوئی شکایت۔ میں جب کبھی ابا کے سامنے روتا یا خدا سے شکوہ کرتا تو وہ مجھ سے ناراض ہوتے۔ رفتہ رفتہ ابا سلائی میں ماہر ہو گئے، گھر بیٹھ کر کافی کام کرنے لگے۔ ابا بیساکھیوں کے سہارے چلنے پھرنے لگے اور میں بھی پارٹ ٹائم کمپیوٹر جاب بھی کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے، اب ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ لیکن میرے ابا نے مجھے 3 باتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ 1، میرے اور اپنے جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی کبھی داخل نہیں ہونے دیا۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے جسم کی پرورش میرے باپ کی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جسم دیا ہے، اب انسان پر فرض ہے کہ وہ اس کے اندر حرام داخل نہ ہونے دے، کیونکہ جب حرام جسم میں جاتا ہے تو انسان کی نیت، خیالات اور اعمال برے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات ابا نے مجھے یہ بتائی ہے کہ جب انسان خدا پر ایمان لاتا ہے اور تقدیر کو اٹل حقیقت مانتا ہے تو پھر خدا سے شکوے کیسے؟ اس کو آزمائشوں سے گھبرا کر خدا سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ تیسری بات،
اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑنا نہیں چاہیے۔ انسان خود بخود اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اور کبھی کبھی گناہ بھی نادانستہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، مگر جب نیت اللہ کی حدود نہ توڑنے کی ہوتی ہے تو وہ غلطی یا گناہ اس کے اندر گلٹ نہیں بنتا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی میں غربت سے بہت اپسیٹ ہو جاتا تھا اور اتنی پریشانیوں کو دیکھ کر پینک بھی، لیکن ابا کا حوصلہ، ہمت، صبر اور شکر دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا۔ اور اب وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے میں میچیور ہو رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا رول ماڈل کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ ظاہری طور پر معذور اور عام ضرور ہیں، مگر ان کے اندر ایمان، صبر اور استقلال ہے۔ انہوں نے مصیبتوں اور آزمائشوں کو زندگی کا ایک اہم جز سمجھ کر قبول کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل سے اولاد کی اندرونی طور پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان اس لیے سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے بہترین رول ماڈل عطا کیا ہے، اور یقیناً میرے والد کی تربیت ان کے والد نے کی ہوگی، اور میں بھی اپنی اولاد کی تربیت ویسی ہی کرنا چاہوں گا جیسی میرے والد نے میری کی ہے۔ اس لیے میں آج سرِ عام واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ میرے اندر کوئی اضطراب نہیں۔ میں زندگی میں کچھ پانے کے لیے جدوجہد ضرور کر رہا ہوں، مگر میں اس کے لیے مضطرب نہیں ہوں۔ اگر کوئی چیز مجھ سے چھنتی ہے تو وہ میری تقدیر ہوگی، اور میں اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ اس کی بتائی ہوئی حرمتوں کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے میرے اندر کوئی گلٹ نہیں۔ علی عباس پرمطمئن انداز میں بتا کر خاموش ہو گیا۔ پورا ہال انتہائی انہماک سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ڈاکٹر ثقلین بھی بہت محو ہو کر سن رہے تھے۔ وہ خاموش ہوا تو سب اس کی باتوں میں کھوئے رہے۔ اچانک ہال میں کسی نے تالی بجائی اور اس کی تالی کی آواز سن کر سب تالیاں بجانے لگے۔ ڈاکٹر ثقلین نے بھی تالیاں بجائیں اور علی عباس کو بہت محبت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ایکسیلنٹ، ہم سب آپ کے والد کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ والدین کے اخلاقیات اور ویلیوز میں کمی کہیں نہ کہیں اولاد کے اندر بہت بڑا فلا بن کر سامنے آتی ہے، اور ان کی خوبیاں ان کی اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہیں۔ ان کی تربیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی باشعور اولاد کی صورت میں لوٹا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ثقلین نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔